औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावा सदक़ल्लाहुल अज़ीम वल मौलाल करीम। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रेजेंटेशंस के ज़रिए कुरान मजीद का के ऊपर गौर व फिक्र करने का एक स्टाइल को हमने समझा है, और इस स्टाइल को कहा जाता है मौज़ूआती डिस्कशन ऑफ द कुरान, या कुरान में किसी मौजू के तहत पॉन्डरिंग करना। आम तौर पे हम कुरान मजीद की सूरतें पढ़ते हैं, दुरूस कुरान सुनते हैं या दर्स देते हैं, तो कोई एक रुकू करते हैं, उतने रुकू की हम प्रिपरेशन करते हैं, और अगर पढ़ें तो कुरान को सूरतों से पढ़ते हैं और प्रेजेंट करते हैं। लेकिन आम तौर पर किसी मौजू बेस्ड प्रेजेंटेशन जो है या कुरान को समझने का जो तरीक़ा है, उसकी हमारी ये एक बिगनिंग थी, जहां हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस अंदाज से यहाँ पर कुरान मजीद दिलों का बंद हो जाना, या अल्लाह की तरफ से सज़ा के मुस्तहक़ हो जाना, या आप कहें कि आपकी स्पिरिचुअल ज़िंदगी का इख्तिताम इस दुनिया ही में हो जाना, उसके क्या माना होते हैं और उसकी वजूहात क्या हैं। तो देखिए, जो कॉमनली जो अल्फाज आए हैं वो ख़तमा और तबाह है। जाहिर है सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो रही हैं मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। देखिए, ख़तमा भी इस्तेमाल हुआ है, तबाह भी इस्तेमाल हुआ है, राना भी इस्तेमाल हुआ है, रीन भी उसको कहते हैं, अक़फ़ाल भी इस्तेमाल हुआ है, नक्श भी इस्तेमाल हुआ है। धीरे धीरे मैं एक एक अल्फाज के ज़रिए हम कुरान मजीद की आयात को कुछ खोल कर समझने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। तो देखिए, ख़तमा जो होता है वो आम तौर पर एक ऐसी सील के लिए इस्तेमाल होता है जो सील एयर टाइट हो, यानी एब्सोल्युटली जब हम, जाहिर है खाने का कोई सामान आजकल एयर टाइट जो हमारे कंटेनर्स आते हैं, आप अगर उसमें रख दें तो ना हवा अंदर जाती है ना बाहर आती है। तो जो चीज़ जैसी की अंदर है वैसी की वैसी रहेगी, जो चीज़ जैसी है वैसे ही रहेगी। और आम तौर पे ये वैक्यूम टाइट सील हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने फली की बीज रख दी, या आपने कोई नमकीन रख दिया, तो आपने एयर टाइट अगर कंपार्टमेंट में रख दिया है तो वो उसी तरह से हार्डन्ड रहेगा। लेकिन अगर वो एयर टाइट नहीं है तो वो वैक्यूम ले लेगा, मॉइस्चर ले लेगा और नरम हो जाएगा। तो ख़तमा एक ऐसी सील है कि जब कोई चीज को आप हार्डन करके उसको उसी स्टेट में रख देना चाहते हैं, फाइनल, इसको अब आप ये स्टेट को तब्दील नहीं करना चाहते तो खतमा इस्तेमाल करते हैं। तो खतमा के दरअसल में ये माना है। खतमा के एक और माना है, लफ्ज का एक और माना यह आता है कि किसी भी चीज की इंतहा को पहुंच जाना, यानी जब इंसान की बगावत, सरकशी, इनकार, कुफ्र, तकजीब अपनी इंतहा को पहुंच जाती है, तब अल्लाह ताला उसके दिल को बंद कर देते हैं। ये भी एक माना खतमा के है। तो खतमा से ये माना जुड़े हुए। अब खतमा जो है ये तबा से जुड़ा हुआ कैसे है और तबा से थोड़ा सा अलग कैसे। तो मेरे ख्याल से ये इसका हल्का सा एक इशारा, अगर मैं सही हूं तो नाजिया बाजी के प्रेजेंटेशन में आया है। असल में हम कहते हैं ततब्बान नहर, इसके माना ये होते हैं कि जब नदी अपने पूरे लबालब पर भर जाए तो उसको कहा जाता है ततब्बान नहर। यानी कोई भी चीज जो है वो नीचे से ऊपर भरते भरते आए और पूरी की पूरी जो है वो भर जाए, पूरी की पूरी फिल हो जाए। तो जब वो पूरी भरपूर भर जाएगी और आप उस पे सील लगा देंगे, जैसे सोडा बॉटल पे लगाते हैं, पूरा कोल्ड ड्रिंक भरा जाता है उसमें और ऊपर से एयर टाइट सील लगा दी जाती है बाद में, तो इसको कहा जाता है तबाह। इससे दरअसल में माना ये है कि एक तो उस किस्म का इनकार है, मगर तबाह में एक ऐसा इनकार है जहां इंसान अपने नफ्स को भर लेता है अपने आप से। आमतौर पे ये उस टाइप की एरोगेंस है जिस टाइप की एरोगेंस का इशारा इब्लीस के अंदर है। यानी लोग अपने आप में फिलअप हो जाते हैं, अपने एटीट्यूड जो है और अपने रवैये से पूरी तरह जब लोग भर जाते हैं, अपने पूरे एटीट्यूड और रवैये से जब लबालब हो जाते हैं, अपनी सरकशी से लबालब हो जाते हैं, तब ये सील रख दी जाती है। इसको कहा जाता है तबाह। और ये बात भी इशारों इशारों में आई कि अलग अलग इनके ग्रेड्स हैं, अलग अलग लेवल्स हैं। तो देखिए, इसको मजमूई तौर पर इन अल्फाज को हम दो ग्रोहों में बांट सकते हैं। एक अल्फाज वो हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स वो हैं जो एक टेम्पररी असर रखते हैं, या हम कह सकते हैं उनका असर रिवर्सिबल है।
اگر آپ ٹھیک ہو جائیں، اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں، کچھ غلطیوں کو سدھار لیں، تو آپ کا قلب ٹھیک ہو جائے گا. دے آر ریورسبل اینٹیٹیز. لیکن کچھ ایسی ہیں جو ارریورسبل ہیں. تو اس کے جو ہے میں نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے ورٹیکل گریڈز میں اور ہاریزونٹل گریڈز میں. ورٹیکل گریڈ سے کیا مراد ہے؟ ورٹیکل گریڈ سے مراد ہے ان کا سیلنگ پوٹینشیل. یعنی جیسے سب سے نیچے بات آئی وہ کہ سب سے نیچے جو ہوتا ہے وہ رانا ہوتا ہے، یعنی زنگ چڑھ جانا، کوئی چیز میلی ہو جانا، گندی ہو جانا، اس کے اوپر جو ہے گندگی چڑھ جانا، اس کو رانا کہا جاتا ہے. اس سے اوپر کا جو مقام ہے وہ طبعہ ہے اور ختمہ ہے، اور اس سے بھی اونچا پھر مقام ہے اقفال کا ہے، قفل کا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو سیلنگ پوٹینشیل ہے، وہ سیلنگ پوٹینشیل دراصل میں اصل میں طبع سے اگر ہم ایک اور معنی نکالیں تو اسی طبع سے بنا ہے طبیعت. ہم کہتے ہیں کہ بھئی طبیعتاً ایسے ہیں، ہے نا. طبیعت سے مراد عام طور پہ ہوتے ہیں مزاجاً ایسے ہیں. تو دراصل میں طبع کے نتیجے میں جو سیل لگتی ہے اس کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ آپ کسی رویے کو لے کر، کسی ایٹیٹیوڈ کو لے کر، جیسے ابلیس کا معاملہ تھا، اس کے ایروگنس کو لے کر، اپنی خود پسندی کو لے کر، اپنے آپ کے اندر وہ اتنا بھر چکا تھا کہ اب یہ چیز اس کی مستقل مزاج بن چکی تھی، یہ چیز اس کی جو ہے طبیعت بن چکی تھی، سیکنڈ نیچر جس کو ہم بولتے ہیں، کہ جو اب تبدیل نہیں ہو سکتا. تو جب کوئی چیز کو آپ ریپیٹیڈلی کرتے ہیں، اتنا کرتے ہیں کہ آپ لبالب بھر جاتے ہیں اور وہ آپ کا سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے، تو اس ٹائپ کی جب سیل کا قرآن نے ذکر کیا تو طبع کا استعمال کیا ہے. دوسری جو سکیل ہے یہ ورڈز کی، وہ ہاریزونٹل سکیل ہے. ہاریزونٹل سکیل سے مراد کیا ہے؟ ہاریزونٹل سکیل سے مراد ہے پریسیجن. مطلب کون سی سیل بہت پریسائز چیزوں کے لیے ہے اور کون سی سیل بہت جنرلائز چیزوں کے لیے ہے. دیکھیے اکثر جو مہر لگ جانے کے الفاظ ہیں یہ عقیدے کے اندر مکمل بگاڑ کے نتیجے میں ہے. توحید، رسالہ اور آخرت، یہ جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اس کے اندر بگاڑ اور بگاڑ کی ایک انتہا کو جب آپ پہنچ جائیں تب یہ الفاظ جو ہے استعمال ہوئے. لیکن دوسرے جو الفاظ ہیں جہاں اعمال کی کمزوری ہے، جہاں پر جو ہے لوگوں کی لغزشیں ہیں، جہاں لوگوں کی خطائیں ہیں، تو وہاں دیگر الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں جو ڈاکٹر معاذ کی گفتگو میں بہت تفصیل سے آئے. تو یہاں پر جو ہاریزونٹل سکیل ہے الفاظ کی، وہ ہاریزونٹل سکیل یہ ہے، وہ یہ بتاتی ہے ہم کو کہ کون کتنا پریسائز ہے اور کون سا ورڈ کتنا جنرلائزڈ ہے. مطلب جنرلائز نیچر پہ آپ نے بات کی اور بہت پریسائز آپ نے کوئی چیز کسی انسان کی ختم کر دی یا بند کر دی. تو ختمہ جو ہے یہ بہت پرٹیکولر ایکٹ ہے، مطلب بہت ویری اسپیسیفک ایکٹ آپ کہہ سکتے ہیں. اور نقشہ جو ہے یہ بہت ہی جنرلائزڈ ایکٹ ہے. یعنی یہ وہ حدیث والا جو معاملہ ہے، میرے خیال سے راہیل نے یہ حدیث بتائی ہے کہ کس طرح سے ایک دھبا، اور بھی لوگوں نے بتائی ہو شاید، دھبا لگ جاتا ہے، پھر مزید دھبا لگتا ہے، مزید دھبا لگتا ہے، لیکن آپ جو ہے اس کو صاف کر لیں تو صاف بھی ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ لوگوں کے قلوب یا لوگوں کے دلوں پر زنگ چڑھا ہے. صحابہ نے پوچھا کہ بھئی اس کا علاج کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اس کا علاج جو ہے وہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن مجید سے جو ہے وہ جڑ جانا، یہ اس کا علاج ہے، قرآن اس کا علاج ہے. تو رانا جو ہے، نقشہ جو ہے، اور دیگر قسم کی جو قلوب کی بیماریاں ہیں یہ ریورسبل ہیں. یہ ہم کو بھی ہو سکتی ہیں، آپ کو بھی ہو سکتی ہیں. لیکن ختمہ، طبعہ اور دیگر قسم کی جو بیماریاں ہیں وہ پرماننٹ ہیں. ان کے لیے مستقل جھٹنانا، مستقل مزاجی سے تبدیل ہو جانا. تو کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں بہت اسپیسیفک ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بہت جنرلائز ہوتی ہیں. تو قرآن مجید میں جنرل اور اسپیسیفک کے لیے الگ الگ کیٹیگری ہے. تو ہم کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے، کئی مرتبہ ہم کو اپنی قلب کی زندگی کا، اپنی روحانی زندگی کا بار بار احتساب لیتے رہنا چاہیے کہ اگر ہم قرآن مجید سن رہے ہیں تو قرآن مجید ہم پر اثر کر رہا ہے کیا؟ اگر ہم دین کی کسی مجلس میں یا قرآن مجید کی کوئی تفسیر سنتے ہیں تو وہ تفسیر ہم پہ اثر کرتی ہے کیا؟ ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ قلبی حرارت ہم کو محسوس ہوتی ہے کیا؟ تو یہ تمام وہ کوشچنز ہیں جو ہم کو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے قلب کی کیفیت کہاں ہے اور کیسے ہے. دوسرا ایک اور لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ میرے خیال سے شاید کسی نے کور نہیں کیا ہے، وہ ہے اکنہ. اکنہ آیا ہے کنہ سے. کنہ دراصل میں قرآن مجید
کی جو ہے وہ ایک آیت ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے جو قلوب ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بند کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے فار ریچنگ کر دیا ہے۔ تو دیکھیے کننا کا جو معنی ہے، کنا آیا ہے، اکننا یا کنا آیا ہے اس لفظ سے کہ عربی میں اس کی ایجاد یہ ہے کہ ایگل جو ہوتا ہے، عقاب جو ہوتا ہے، وہ اپنا جو گھونسلہ ہوتا ہے بہت دور اونچائی پر، پہاڑ پر بہت کونے میں کہیں تو بناتا ہے، مطلب ایک ایسی جگہ جو بہت ان ایکسیسیبل ہو، جہاں تک لوگ جو ہے وہ پہنچ نہ سکیں، ہے نا، بہت دور جو ہے آپ نکل جائیں۔ تو کنا کا مطلب ہوتا ہے جب آپ اپنے کفر میں، جب آپ اپنی سرکشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک اس قسم کی سیل لگا دیتا ہے آپ کے مہر پر، دل پر مہر لگا دیتا ہے کہ ہدایت اور قرآن مجید آپ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کا آپ کے قلب پر اثر کرنا، بالکل آپ کا قلب اس طرح سے دور اٹھا کر رکھ دیا جاتا ہے جہاں پر قرآن مجید کی ہدایت جو ہے وہ آپ کے دلوں پر وہ اثر نہ کرے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اسی آیت میں، یہ دیکھیے یہ جو آیت ہے یا یہ آیت کا یہ جو ٹکڑا ہے، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، سیم ٹکڑا، سیم قرآن مجید کی آیت بغیر زیر زبر پیش کی تبدیلی کے 3 مقامات پر آئی ہے۔ سورہ انعام میں آئی ہے، سورہ اسراء میں آئی ہے یعنی بنی اسرائیل میں آئی ہے، اور سورہ کہف میں آئی ہے، 3 مرتبہ آئی ہے وتھ سیم ورڈز۔ یعنی آپ یہ کہیں کہ یہ جو لوگ تھے یہ کیا کہتے تھے؟ سورہ انعام میں جو ڈسکشن ہے وہ یہ کہتے تھے، جب ان سے پوچھا جاتا یقول الذین کفروا، یعنی لوگ جو کفر کیا ہے وہ جواب دیتے تھے ان ھذا اساطیر الاولین، جب آپ یہ کتاب سناتے، جب آپ خدا، آخرت، رسول کا تصور ان کو سمجھاتے یا سناتے، تو وہ کیا کہتے؟ ارے یہ تو بہت پرانی دقیانوسی کہانیاں ہیں جو سنائی جا رہی ہیں، ہم تو بہت کب سے سن رہے ہیں، یہ تو بہت دقیانوسیت۔ یہ جملے آپ کو محسوس ہوتا ہے آپ نے کہیں سنے ہیں؟ سنے سے لگتے ہیں جملے، بہت سنے سے لگتے ہیں۔ کہاں سنے؟ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو مذہب کا اور خدا کا جو تصور ہے اس کو لے کر جو ماڈرن ایتھزم یا ماڈرن سیکولرزم ہے، اس میں مذہب اور خدا کا اسی طرح سے تصور ہے کہ ھذا اساطیر الاولین، یعنی یہ تو پرانے زمانے کے پتہ نہیں کیا دقیانوسی قصے ہیں، یہ مذہب لے کر بیٹھے ہیں، خدا کا تصور لے کر بیٹھے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس ماڈرن دور میں یہ اتنی بیکورڈ بات کرتے ہیں۔ تو آج کا یہ جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے اس کی یہ بہت بڑی فیلیسی ہے کہ ہمارے قلب پر یہ اس طرح سے اثر ڈالتا ہے کہ یہ اثر جو ہے یہ ہم کو ہماری ہدایات سے بہت دور لے کر جانے کا اس میں پوٹینشیل ہوتا ہے۔ اگر صحیح وقت پر ہمارے دینی خطوط پر ہماری رہنمائی نہ ہو سکی، یا صحیح خطوط پر دینی اعتبار سے ہماری نشو نما نہ ہو سکی، تو امکان ہوتا ہے کہ ہمارا قلب بھی ایک وقت کے ساتھ بند ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمز ہیں لیکن وہ فار نیم سے ایک مسلمز ہیں، آپ ان کے سامنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں، خدا کی بات کریں، قرآن کی بات کریں، تو مانو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا دقیانوسی بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا اولڈ فیشن، اولڈ سٹائل کوئی گفتگو یہ لے کر آ گئے۔ تو یہ معنی ہے کننا کے، جس سے اکننا بنا۔ اس کے بعد ارانا یا رین آیا ہے جس کے معنی ہے زنگ، اگر کسی چیز کو چڑھ جائے، گندگی چڑھ جائے، وہ آ چکا ہے اس میں۔ ایک ریورسبل کنڈیشن ہے جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، یعنی متففین میں فرمایا کہ ان کے جو دل ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ ایک اور لفظ جو کور نہیں ہوا ہے وہ لفظ ہے طمسا، تو میم اور سین، تماسا۔ تماسا کے کیا معنی ہے؟ تماسا کے کئی معنی آتے ہیں، دیکھیے 4 معنی آتے ہیں تماسا، اور جس انداز سے یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وہ چاروں کے چاروں کانٹیکسٹ میں بیٹھتے ہیں۔ یعنی ایک معنی تماسا کے یہ ہوتے ہیں کہ کسی راستے کو آپ بلاک کر دیں، اوبلیٹریٹ کر دیں کسی راستے کو، اس کو تماسا کہا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک چیز جو ہے وہ اپنا اوریجنل شیپ یا فارم چینج کر دے، اس کی اوریجنل حیثیت تو کچھ اور تھی لیکن وہ اوریجنل حیثیت سے ہٹ کر کوئی اور ایک چیز بن گئی۔ دوسرا کیا ہے؟ کسی چیز کو جو ہے نا، یعنی بادل ہو یا دھنی ہو،
وہ دھنی کیا کرے، جیسے چاند یا ستارے آسمان ہوتے ہیں رات میں، اگر بادل آ جائیں تو بادل کیا کرتے ہیں، وہ آسمان کو چھپا دیتے ہیں، اس کو بھی تماسا کہا جاتا ہے۔ اور آخر میں یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو وائپ آف کر دینا، یعنی دشا بھول کر دینا، وائپ آف کر دینا، اور اس کی اپنی اصل جو حیت ہے اس سے ہٹ جانا۔ اب قرآن مجید میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے؟ دیکھیے قرآن مجید میں ایک تو یہ استعمال ہوا ہے سورہ نساء میں، سورہ نساء میں آیت نمبر 47 میں، 47 میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، کہ پیپل آف دا بک یعنی اہل کتاب وہ لوگ ہیں، وہ جو ہم نے، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، اور جو اس کتاب کی تصدیق یا تائید کرتی ہے، جو تمہارے پاس پہلے ہی سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ۔ ان سے جب یہ کہا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، من قبلی ان نطمس وجوہا فنردوها على ادبارها او نلعنهم كما لعنها اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ جو کتاب تم کو دی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ کتاب اسی کتاب کی طرح ہے جو اس سے پہلے دی گئی تھی، اب اس پر ایمان لاؤ، تو وہ ایمان جب نہیں لاتے ہیں تو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کا جو پاتھ ہے، ان کے پاتھ سے ان کو جو ہے وہ ہٹا دیتے ہیں، ہدایت سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو جو کتاب جو آلریڈی جس پر انہوں نے ایمان لایا ہے وہی کتاب ہے، کوئی نئی کتاب نہیں، لیکن پہلی والی کتاب سے تو وہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہی کتاب جب سنائی جاتی ہے تو ان کو لگتا ہے پتہ نہیں یہ کوئی نئی چیز ہے، یعنی ان کی جو دشا ہوتی ہے، ڈائریکشن جو ہوتی ہے وہ بھٹک جاتی ہے، یعنی ان کا جو ہم یہ کہیں کہ جو پاتھ ہوتا ہے وہ ہنڈرڈ ہو جاتا ہے، یا پاتھ جو ہوتا ہے وہ اوبلیٹریٹ ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ لفظ آیا ہے سورہ یونس میں، سورہ یونس میں جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دراصل میں اللہ رب العزت سے آخر میں بالکل جب وہ ندی کراس کرنے والا مرحلہ ہے، وہاں اللہ رب العزت سے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ جو فرعون ہے اس کے دل کو تو سخت کر دے، اور اس کے جو کچھ بھی ثروت دولت ہے اس کو تو اوبلیٹریٹ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں یہ دعا میں نے قبول کر لی۔ اس کے بعد یہ آئی ہے سورہ یاسین میں، جہاں اللہ رب العزت جو ہے سورہ یاسین میں ڈسکرائب کرتے ہیں، یوم آخرت کو جو ہے وہ ڈسکرائب کیا جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس دن وہ ہوگا جب اصل میں لوگوں کے جو منہ ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے، ان کے جو منہ ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے، تماسا منہ تو بند کر دیے جائیں گے لیکن ان کے ہاتھ اور پیر وہ بولنے لگیں گے۔ مطلب ایکچوئل میں جس چیز کو بولنا تھا، جو نارمل، جس چیز کی جو نارمل حیت تھی اس نے بولنے کا کام نہیں کیا، بلکہ کیا ہوا، آپ کا جو بولنے کی صلاحیت ہے آپ کا منہ بند کر دیا جائے گا، اور آپ کے کیے ہوئے گناہوں کی گواہی اب آپ کے ہاتھ اور آپ کے پیر دیں گے۔ تو ایک ان نیچرل وے میں اگر یہ ہماری، اور اللہ رب العزت جو ہے یہ کہتے ہیں آگے چل کے کہ اگر یہ ہماری مرضی ہوتی تو ہم ان کی بصیرت ہی چھین لیتے، یعنی دنیا میں تو ہم نے ان کو بصیرت دی تھی لیکن بصیرت کا انہوں نے استعمال ہی نہیں کیا، ہم نے ان کو دیکھنے کی سمجھنے کی صلاحیت دی تھی، ایسا ہم نے نہیں کیا، بلکہ ان کے اپنے اعمال ہیں جس کے نتیجے میں آج یہ وقت ان پر آیا ہے۔ تو ایک نارمل چیز کا ڈیویٹڈ اپروچ، اور آخر میں یہ سورہ قمر میں استعمال ہوئی۔ سورہ قمر میں جو استعمال ہوئی ہے یہ لوط علیہ السلام کی قوم سے متعلق یہ آیت ہے، جہاں ہم جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ہومو سیکشوالٹی میں جو ہے وہ ملوث ہو گئی تھی۔ تو جب اللہ رب العزت نے 2 فرشتے بھیجے تو لوط علیہ السلام کی قوم نے لوط علیہ السلام سے کیا کہا کہ ارے یہ جو 2 فرشتے ہیں یہ تو بڑے نوجوان ہمسن لڑکے لگتے ہیں، یہ ہم کو دے دو۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ بھی ہم کو دے دو تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، تماسا ان کی جو ہے چیزوں کو بند کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فتمسنا اعینہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو نگاہیں وہ پوری طرح سے بند کر دی، تماسا اعینہم۔ یہاں پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو لفظ کا چوائس ہے، دیکھیں یہاں پر لوط علیہ السلام ایک نیچرل چیز سے ہٹ کر
ایک نیچرل عمل سے ہٹ کر ان نیچرل عمل میں ملوث ہو گئی تھی. یعنی ایک نارمل جگہ جو چیز کا استعمال ہونا ہے، نارمل انداز سے ہونا ہے، اس سے ہٹ کر ایک اب نارمل شکل انہوں نے اختیار کر لی تھی. سبت والے دن کیا ہوا، یعنی ہفتے کے دن کوئی کام نہ کرو تو کیا کرتے تھے، رات میں جمعہ کے دن ڈالتے، جمعہ کے دن جال ڈال کے اس کو جو ہے وہ نکالتے. مطلب ایک نیچرل جو وقت میں جو چیز لکھنا تھا اس کو گھما پھرا کے ان نیچرل کیا. تو قرآن مجید کا جو ورڈ چوائس ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے ختمہ نہیں استعمال کیا، طبعہ نہیں استعمال کیا، رانا نہیں استعمال کیا، کنا اکنہ نہیں استعمال کیا، اقفال استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے یہاں استعمال کیا تماسا. یعنی ایک ایسی چیز کا نہ صرف کلوجر بلکہ اس کے اندر ایک نیچرل ٹینڈنسی، اس کلوجر کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ آپ کی نیچرل چیز سے ہٹ کر ایک نیچرل چیز کو اب نارمل انداز سے آپ استعمال کرنے لگ جاتے ہیں. یہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے. بعد میں آتا ہے وقرا، آتا ہے وقرا کا السماع سے جو ہے تعلق ہے، جس کا مطلب ہے آپ سیڈیٹ ہو جائیں، ڈیف ہو جائیں، یا آپ کی آواز جو ہے وہ بریک ہو جائے. پھر وہ بات آئی ہے جہاں پر سماع جو ہے وہ سنگولر ہے اور قلوب اور ابصار جو ہیں وہ جمع ہے، پلورل ہے. تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہیں؟ تو الحمدللہ کافی سارے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بہت اچھا پریزنٹیشن دیا ہے. ایک چیز جو میں یہاں پر ایڈ کر دوں وہ یہی ہے کہ دیکھیے جو سماع ہے وہ مصدر ہے. ایک جو گرامیٹیکل آتا ہے وہ ہمارے دو جو فیمیل پارٹیسپینٹس ہیں ان کی پریزنٹیشن میں آ گئی ہیں وہ چیزیں کہ مصدر استعمال ہوا ہے. اور مصدر کیونکہ گرامر کی چیز ہے، میں شارٹ فارم میں اگر سمجھاؤں تو دیکھیے مصدر ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی ایک لفظ ہوتا ہے، اس کا ایک روٹ ہوتا ہے، بیس ہوتا ہے. یعنی وہ روٹ 3 حروف سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، اسی سے ایک لفظ نکلتا ہے. کسی لفظ میں لفظ سے یا لفظ کے جملوں سے آپ فعل بھی بنا سکتے ہیں، اسم بھی بنا سکتے ہیں. یہ دونوں کا جو کمبائنڈ فارم ہوتا ہے نا، جس سے اسم بھی نکل سکتے ہیں اور فعل بھی نکل سکتے ہیں، اس کو مصدر کہتے ہیں. یہ اس کی بہت مختصر ڈیفینیشن ہے، جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ. اسی لیے جب مصدر استعمال ہوتا ہے تو واحد کے صیغے میں استعمال ہوتا ہے. مصدر کبھی بھی جمع کے صیغے میں نہیں استعمال ہوتا، کیونکہ اس میں دونوں چیزیں آلریڈی آ گئی ہیں، فعل اسم تمام اسی سے پھوٹتے ہیں، نکلتے ہیں. ایک جامع لفظ ہوتا ہے مصدر، وہ اسم کی ایک قسم ہے یا اسم کی ایک شکل ہے. مصدر خود اپنے آپ میں ایک اسم. بہرحال اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے. تو یہ گرامیٹیکل ریزن ہے کہ کیوں سماع جو ہے وہ سنگولر ہے اور ابصار اور قلوب جو ہے وہ پلورل ہے. ایک اور ریزن کیونکہ عرب اس طرح سے استعمال کرتے تھے، اس طرح سے، اسی لیے قرآن مجید نے بھی استعمال کر لیا. لیکن ایک اور ریزن اس کا یہ ہے کہ جو بات میرے خیال سے ایک کسی کی پریزنٹیشن میں آئی ہے وہ یہ ہے، مکمل تو نہیں آئی، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو قلوب ہوتا ہے، قلوب بند ہونے کی بات ہو رہی ہے. تو دیکھیے جو قلوب بند ہوتے ہیں وہ قلوب کے اندر کئی قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں. بیماریوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں قلوب کے اندر. یعنی آپ دیکھیں کہ کئی نظریات ہوتے ہیں، ایتھزم، پلورلزم، وحدت الوجود، آپ یہ کہیں کہ وحدت ادیان، آپ یہ کہیں کہ سر دھرم سمبھاؤ، آپ یہ کہیں کہ ایتھزم، ہپوکریسی ہے نا، یا ایروگنس. یہ تمام الگ الگ قسم کے ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں، ایموشنز ہوتے ہیں، الگ الگ پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں، ڈائریکشنز ہوتے ہیں لوگوں کے. کیونکہ ملٹیپل ہوتے ہیں اور ان سب کی جگہ قلب ہوتا ہے، اسی لیے قلوب استعمال ہوا. ابصار کیوں استعمال ہوا ہے؟ ابصار اس لیے استعمال ہوا ہے کہ دیکھیے جب قرآن مجید سنایا جاتا ہے تو ہر آدمی اپنے لحاظ سے چیزوں کو دیکھتا ہے. یعنی کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جادوگر دیکھا، نعوذ باللہ، کسی نے ایک جھوٹا دیکھا، نعوذ باللہ، کسی نے ان میں ایک مجنون دیکھا، نعوذ باللہ، کسی نے دیکھا کہ پتہ نہیں ان کو کیا دماغی مرض لاحق ہو گیا ہے، کسی نے دیکھا کہ پتہ نہیں شاید یہ یہود و نصارہ کے پرانے کچھ صحیفے ہیں، ان کے پاس ایک غلام ہے، وہاں سے لاتے ہیں، ہم کو لکھ کر ڈکٹیشن دیتے ہیں. تو لوگوں کی آنکھوں نے اپنے اپنے قلب کے احساسات کے نتیجے میں الگ الگ چیز دیکھی، اسی لیے ابصار استعمال ہوا ہے. لیکن تمام کے تمام انسان، تمام کے تمام ہیومینٹی کے پاس ایک ہی قرآن مجید پہنچا، سب نے ایک ہی قرآن مجید سنا، سب نے ایک ہی وحی الہی سنی. 1400 سال پہلے جب کسی نے قرآن مجید جو سنا وہی قرآن مجید ہم بھی سن رہے ہیں. تو قرآن مجید جو ہے جو کلام ہے یہ سنگولر ہے، ایک ہی ہے ہر ایک کے لیے.
لیکن ہر ایک کی قلوب کی کیفیت بھی الگ ہے، اور ہر ایک کی انسائٹ، ابصار کہتے ہیں انسائٹ کو، بیسکلی صرف دیکھنے کو نہیں کہتے ہیں، دیکھنے کو آیونن کہا جاتا ہے عربی میں، یعنی آنکھوں یا بصیرت سے کہا جاتا ہے، لیکن ابصار سے معنی ہوتی ہے بصیرت، یعنی انسائٹ کسی چیز کی آپ کو آ جائے. اسی لیے یہ یہاں پر جو ہے وہ استعمال ہوا ہے کہ سمعہم و ابصارہم. اور اکثر جگہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے سننا ہے علی سمعہم وعلی ابصارہم، اور اس کے بعد بصیرت کا ذکر ہے. اللہ رب العزت نے بھی جب اپنے اسماء الحسنہ کا تذکرہ کیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بھی بتایا وہ سمیع بصیر. اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کا جو ہے دیکھنے والا، سننے والا ہے، اور وہ تمام چیزوں کی بصیرت اور انسائٹ رکھتا ہے، دیکھتا ہے. اصل میں سننے کو ترجیح کیوں ہے، اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری. دیکھیے ہماری جو اسپریچول دنیا ہے، یا ہمارے جو قلب کی دنیا ہے، یا ہمارے جو ایمان کی دنیا ہے، اس کا سننے سے بہت گہرا تعلق ہے. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب لوگ اس دنیا میں نہیں سنیں گے اور جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو جہنم میں وہ لوگ کیا کہیں گے؟ جہنم میں وہ لوگ کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ وَمَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. وہ لوگ یہ کہیں گے اے کاش کہ ہم نے سن لیا ہوتا اس زمین میں، اے کاش کہ ہم نے جو ہے جو کچھ بھی نسمعو او ناقلو، اور ہم نے تھوڑا عقل کا استعمال کیا ہوتا، ہم نے تھوڑا سا اپنا عقل کا استعمال کیا ہوتا. وما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جو ہے جہنم کے نواسی نہ ہو جاتے، یا جہنم کے گڑھے میں جو ہے ہم ڈال نہ دیے جاتے، جہنم کے واسیوں کے ساتھ جو ہے ہمارا معاملہ نہ ہوتا، اگر ہم اس دنیا میں وہ جو آنے والی چیز تھی اس کو سن لیتے اور تھوڑا سا ہماری عقل کا استعمال کر لیتے. تو یہاں پر بھی سمیع کو فوقیت ہے، لسننگ کو یا سننے کو دین میں بہت اہمیت دی گئی ہے. وہ اس لیے بھی ہے کہ دیکھیں قرآن مجید کا حکم ہے کہ وَقُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعْ لَهُ لَعَلَّهُمْ تُرْحَمُونَ، فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّهُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب بھی قرآن مجید تم کو سنایا جائے، جب بھی تم قرآن مجید سنو تو قرآن نے کیا کہا؟ استمع، شٹ اپ، چپ چاپ ہو جاؤ. شٹ اپ عربی میں اس کے معنی شٹ اپ ہوتے ہیں، خاموش ہو جاؤ اور چپ چاپ غور دے کر سنو کہ کیا بات کہی جا رہی. تو ہمارے دین میں جو ہے سننے کا جو عمل ہے، لسننگ کا جو عمل ہے، اس کو بہت فوقیت ہے. وہ اس لیے بھی ہے کہ دیکھیے عام طور پر جب ہم بولتے ہیں کہ ہماری کہی ہوئی بات کو آپ سنیے، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ سننے کے اندر عمل چھپا ہوا ہوتا ہے. سننے کے معنی یہ نہیں ہے کہ بس آپ سن لو، میں آپ کے کان پہ پڑ گئی، آپ نے سن لیا ہو گیا، یہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب سننے یا سمیع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سنا، اس کو کمپریہینڈ کیا، اس کو انٹرنلائز کیا اور اس کے حساب سے عمل کیا. یہ تمام چیزوں کو ایک جملے میں ہم کہتے ہیں ارے بھائی جو بات کہہ رہے ہیں سنو کم سے کم. مطلب سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرنا شروع کرو. اسی لیے سننے کو جو ہے وہ بہت فوقیت ہے. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا جو مکمل ایٹیٹیوڈ تھا، یا وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید کو جھٹلایا، ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ ایٹیٹیوڈ اس کے بالکل برخلاف تھا. وہ کیا دعویٰ کرتے تھے؟ قرآن مجید میں کئی ایسے دعوے ہیں. اب ہم بنی اسرائیل کی جب کہانی شروع ہوگی تب بھی ہم وہ دعویٰ دیکھیں گے، آگے بھی قرآن مجید میں کئی جگہ وہ دعویٰ آئے گا. وہ لوگ کہتے کہ ارے نبی تم کہاں ہیں؟ پچھلے انبیاؤں سے بھی کہتے کہ ارے کہاں ہے تمہارے فرشتے؟ تو آتے ہوئے آسمان سے نازل ہوئے تھے، نظر نہیں آتے. کہاں ہے تمہاری کتاب؟ تو آسمان سے آتی ہوئی نازل ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، کہ اگر جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے اس کتاب کو، وہ نزلنا علیک کتابن فی القرطاس، اگر اس کتاب کو ورق ورق کر کر بھی جو ہے اگر ہم تمہارے اوپر اے نبی اگر بھیج دیتے، فلمسوہ بایدیہم، اور وہ اپنے ہاتھ لگا کر بھی اگر اس کتاب کو دیکھ لیتے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بنی اسرائیل نے کتنے معجزے دیکھے. موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے دریا کو چاک کرنا دیکھا، فرعون کا ڈوب جانا دیکھا،
منو سلوا آسمان سے آتے ہوئے دیکھے، پانی کے نہر اور چشمے نازل ہوئے وہ دیکھا، اللہ رب العزت کو دکھانے کے لیے کہا گیا وہ کرشمے دیکھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ موسیٰ اگر ہم جو ہے، اگر یہ تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب اگر ہم قرآن اوپر سے نازل کرتے اور یہ اپنا ہاتھ بھی اگر لگا کر دیکھتے تو وہ یہ کہتے ہیں وَلَقَدْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو کفار یہ کہتے ارے یہ تو کوئی خزم کا جادو دکھ رہا۔ اسی لیے جو ڈس بلیویئرس تھے، یعنی آپ یہ کہیں کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ہیں، ان کا یہ آرگیومنٹ تھا کہ ہم کو دکھائیے کہاں ہے خدا آپ کا، بھئی ہم کو دکھائیے کہاں ہے جنت، بھئی یہ دکھائیے کہاں ہے جہنم، فرشتے کہاں ہیں، کتاب کہاں ہے وہ فرشتہ جو آپ کو وہی لے کر آتا ہے۔ تو ان کا آرگیومنٹ تھا دکھائیے پہلے، ہم سنتے نہیں۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا کہا، اگر ہم دکھا بھی دیتے ہیں نبی تو یہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اسی لیے اگر وہ دیکھ بھی لیتے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایمان جو ہے وہ ہرگز نہیں لاتے۔ اسی لیے فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظُلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، کہ اگر وہ اپنی آنکھوں سے جو ہے آسمان کا کھل کر، آسمان کے اندر ایک دروازہ کھل جانا جہاں سے ان کو آسمان نظر آنے لگے، جنت و جہنم نظر آنے لگے اپنی آنکھوں سے، وقالوا ان سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، کہ اگر وہ یہ اپنی آنکھوں سے خود بھی اگر دیکھتے تو وہ یہ کہتے کہ ارے ہماری آنکھوں پر تو ہیلوسینیشن ہو گیا ہے، ہماری آنکھیں تو کچھ دھندلا گئی ہیں، ہماری آنکھیں تو کچھ جھوٹ یا چھلاوا دیکھ رہی ہیں، ہیلوسینیٹ ہو گئی ہیں ہماری آنکھیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے، یا ہمارے دین کا ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ جب بھی پچھلے انبیاء آئے ہیں انہوں نے، قوموں نے معجزوں کی ڈیمانڈ کی، معجزے ان کو دکھائے گئے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا دکھایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا جب سانپ بنتا تھا ید بیضا وہ انہوں نے دیکھا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی انہوں نے دیکھی، ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے بچا لیا جانا انہوں نے دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے انہوں نے پرندوں کو جو ہے قتل کر کے پھر ان کو بلا لینا دیکھا۔ تو اصل میں جب چیزیں دکھا دی جاتی ہیں تو وہ چیزوں کی پھر اہمیت باقی نہیں رہتی، یہ فائنل سٹیج ہوتی ہے کہ اب چیزیں سامنے ہیں، اس کے بعد جو ہے نیکسٹ سٹیپ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ عذاب ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے جب مومنین کا ذکر کیا تو مومنین کے رویے میں کیا بات کہی گئی؟ مومنین کے رویے میں یہ بات کہی گئی، سورہ یاسین میں ہے کہ انا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ ہم نے جو ہے کسی ایک منادی لگانے والے، ایک آواز لگانے والے کی بات سنی جو ایک اپنے رب کی طرف بلا رہا تھا، اور اس کی بات سن کر ہم ایمان لے آئے۔ انا سمعنا منادیا ینادی للایمان، جو ایمان کی طرف جو ہے بلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے نکلے اور رات میں آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، جہاں پورے کے پورے طائف نے آپ کو جھٹلا دیا، طائف کے ہر انسان نے آپ کو جھٹلا دیا، تو کیا ہوا؟ رات میں جب آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی شروع کی، اور پھر کیا ہوا؟ قرآن نے بتایا کہ کیا ہوا۔ قرآن نے کہا کہ وہاں سے ایک جنوں کی ایک جماعت جو ہے گزری، اور انہوں نے کیا کہا؟ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ وہ اس قرآن پر ایمان لے آئے سن کر، اور پھر کیا ہوا؟ پھر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے، کیا بن کر؟ منذرین بن کر لوٹے۔ تو ایک مومن کا جو رویہ ہے، مومن کی پوری جو میراث ہے وہ سننے پر ہے، وہ قرآن مجید کو اس گہرائی سے سمجھنے کے لیے، یا قرآن مجید پر سننا اسی لیے نبوت کی اصل میں شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ نبوت کی شرط ہے قرآن مجید، یعنی سننا جو ہے یہ نبوت کی شرطوں میں سے ایک ہے، لیکن دیکھنا نبوت کی شرطوں میں سے نہیں۔ اسی لیے ہم جو ہیں قرآن مجید کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ پر ایمان لے آتے ہیں۔ دونوں بھی ہمارے لیے غائب ہیں، موجود نہیں ہیں۔ صحابہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتے تھے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو کہا، امام راضی نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ سننا اصل میں نبوت کی شرط میں سے ہے، لیکن دیکھنا نہیں ہے۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ نہیں ٹھیک ہے ہم نے سن تو لیا ہے مگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ ایمان کی شرط کے لیے یہ کافی ہے، سننا کافی ہے۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین ہمارا جس بات کی دعوت دیتا ہے وہ دعوت ہے سننے کی دعوت۔
اسی لیے ہر جگہ قرآن مجید میں جہاں ہے آیا ہے وہاں آیا ہے سمعنا یا سننا اور اس کے بعد ابصار، سننا اور اس کے بعد ابصار، اور صرف ایک جگہ ہے قرآن مجید کی جہاں یہ ترتیب الٹی ہے، پہلے ابصار ہے اور بعد میں جو ہے وہ سننا ہے۔ وہ کون سی آیت ہے ڈاکٹر معاذ؟ ڈاکٹر معاذ آپ اگر ٹائپ بھی کر دیں، چلیے، وہ سورہ توبہ کی دراصل میں آیت ہے، آپ لوگ جا کر دیکھیں اس کو ایک بار پھر سے، کہ جہاں جو ہے آخرت کا جو ہے وہ سین ڈسکرائب ہوتا ہے، اور وہ آخرت کے سین میں اب وہ ترتیب الٹی ہے، اور جو لوگ جہنم میں ڈالے جانے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے تو اب سب کچھ دیکھ لیا ہے، اب سب کچھ ہمارے سامنے ہے، اب سننے والا تو کوئی موقع رہا ہی نہیں۔ تو یہ ایک واحد ایکسیپشن ہے قرآن مجید میں، اسی لیے یہ تمام ڈسکشن سے جو ایک اینڈ ریزلٹ ہم کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دین کی ایک اہم پرائیورٹی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 179 دین کی ایک اہم پرائیورٹی ہے، آپ چیٹ باکس میں بھی اس کو دیکھ لے سکتے ہیں، آپ آیت دیکھیں تو بہرحال ہمارے دین کی ایک اہم ترجیحات میں سے جو ترجیحات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارا دین ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وی شوڈ بی ویری گڈ لسنرز ٹو دی بک آف اللہ، اللہ کی کتاب کے بہت اچھے سننے والے ہونے چاہیے، ہم نے ہمارے دین کو سننا چاہیے اور ہم نے پرائیورٹائز کرنا چاہیے سننے کو، اور سننے کے بعد چیزوں کو سمجھنے کو۔ اگر ہم اچھے سے چیزوں کو سن لیں گے تبھی ہم ان کے اوپر پونڈر کر سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں، تب آپ کسی شے کو یا حقیقت کو دیکھ پائیں گے۔ یعنی جب آپ کسی چیز کو اچھی طرح سے سن لیں گے اور سن کر آپ اس کو اچھے سے پروسیس کر لیں گے، تبھی آپ کی جو نگاہیں ہیں یا آپ کی جو بصیرت ہے یا آپ کی جو دیکھنے کی کیپیبلٹی ہے یا آپ کی پونڈرنگ کی جو ایبلٹی ہے وہ کھل جائے گی، اور چیزوں کو یا اشیاء کو آپ اس انداز سے دیکھ سکیں گے جس انداز سے ایک مومن دیکھتا ہے، اور آپ جو ہے حقیقت کو سمجھ سکیں گے، جس کی کہ مثال طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ الدوس کے جو ہے یہ قبیلے کے سردار تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ آئے، جب مکہ میں آپ آئے تو آپ سے یہ کہا قریش مکہ نے کہ دیکھو یہ ایسا ایسا محمد بن عبداللہ ہے، اور ان کے پاس ایک کوئی جادوئی کلام ہے، ان کے پاس کسی قسم کا جادو ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو آپ سنو مت، اگر آپ سنیں گے تو یہاں مکے میں حال یہ ہے کہ بیٹا باپ سے جو ہے دشمن ہو گیا ہے، باپ بیٹے کا خون بہانا چاہتا ہے، رشتہ دار رشتہ داروں سے ٹوٹ چکے ہیں۔ تو طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں مکہ پہنچا تو میں دیکھنے لگا، میں نے اپنے کانوں میں جو ہے روئیاں ٹھونس لی تھی، میں گیا، میں نے جو ہے طواف کیا کعبے کا، اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں، لیکن میں نے پھر کیا کیا کہ اور کپاس لی اور ٹھونس لی اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ پھر آپ جب جو ہے مکے کے باہر پہنچے تو آپ کے دماغ نے جو ہے آپ کو پھر سے تھوڑا سا آواز دی، کہا کہ طفیل تم تو اتنا بڑے عربی داں ہو، تم بہت بڑے شاعر ہو، اور زبان پر تم کو اللہ نے بہت عبور بخشا ہے، کوئی آدمی کچھ کہہ لے اور تمہارے آنکھ پر جو ہے اس کا اثر ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے، چلو واپس۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے کان میں سے وہ روئی جو تھی وہ نکالی، پھینکی، اور پھر میں پہنچا غلاف کے پیچھے میں کھڑا ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرنے لگے۔ جیسے ہی آپ قرآن سنتے جاتے، قرآن آپ کے دل میں جگہ کرتا جاتا، اور آپ پھر اسلام لے آئے۔ اسی لیے قرآن مجید کو سننے کی بہت اہمیت ہے، اگر ہم اچھے لسنرز بنیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پر اسی طرح سے بصیرت کو بھی اور ہمارے قلوب کو بھی نور سے بھر دے گا۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ ولکم، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔